दूसरे रोज दोपहर के करीब आमिर अपने बागात और खेतों में काम करने के बाद घर जाने के लिए अपने घोड़े पर जीन डाल रहा था कि इसने देखा कि 6 मुसल्लह सवार अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए इसकी बस्ती बलास से निकलकर दरिया अबाना के किनारे किनारे दमिश्क की तरफ अपने घोड़े दौड़ाने लगे थे। इस वक्त दरिया किनारे दोनों कबीलों की लड़कियां अपनी अपनी हुदूद में कपड़े धो रही थी, जबकि दोनों कबीलों की चरागाहों में चरवाहे अपने रेवड़ चरा रहे थे। आमिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और इसे एड़ लगाकर बस्ती की तरफ दौड़ा दिया। अभी घोड़ा चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि आमिर ने एकदम घोड़े की बागें खींचकर इसे रुक जाने पर मजबूर कर दिया। जवाब में घोड़ा अपनी अगली टांगे उठाकर एहतजाज के तौर पर बुरी तरह हिनहनाया था। आमिर के कानों में किसी लड़की की होलनाक चीख सुनाई दी। आमिर पहचान गया, वो आवाज नायरा की थी, नायरा बिन्ते सालम की। आमिर ने मुड़कर देखा, दरिया के किनारे किनारे वो सवार जो अभी अभी इसकी बस्ती से निकलकर गए थे, नायरा को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बनु ज़ैबान की दूसरी लड़कियों ने इन सवारों की घोड़ों की बागें पकड़ ली थी और इन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया था। आमिर ने अपने घोड़े को एड़ लगाकर इस समत सर पर दौड़ा दिया, जहां बनु ज़ैबान की लड़कियां थोड़ी देर कबल बैठकर कपड़े धो रही थी और अब सारी मिलकर नायरा को अगवा हो जाने से बचाने की कोशिश कर रही थी। आमिर का तवाना और सरकश घोड़ा जस्त पर जस्त और जकंद पर जकंद लेता हुआ आन की आन में इन सवारों के सर पर जा पहुंचा। आमिर इन्हें पहचान गया था, वो ताहिर अल-मरग़ज़ानी के आदमी थे। वो भी आमिर को पहचान गए और इनमें से एक ने अपनी जहरीली आवाज में कहा, तो तुम हमारे मुंह लगने से बाज नहीं आए। पहले दमिश्क से बदर हुए, अब यहाँ से भी बदर होने का इरादा है। आमिर ने मुश्तइल और गजबनाक लहजे में बनु ज़ैबान की लड़कियों को मुखातिब करते हुए कहा, इनके घोड़ों की बागें छोड़ दो, मैं देखता हूँ ये नायरा को कैसे अगवा करके ले जाते हैं। इनमें से एक ने गुस्सीली मगर खोखली सी आवाज में कहा, क्या तुम्हें अपनी इनफरादी शुजाअत पर इस कदर भरोसा है जो तुम हमें मुकाबले की दावत दे रहे हो? आमिर ने अपनी पूरी वहशत और तुग़यानी में कहा, तुम तो तादाद में सिर्फ 6 हो, खुदा की कसम अगर तुम दुगने भी होते तो मैं तुम्हारी राह रोक कर खड़ा होता। उन्होंने नायरा को छोड़ दिया और आमिर की तरफ बढ़े। नायरा भागकर पीछे हटी और अलग होकर यूं खड़ी हो गई जैसे भेड़ियों के गोल में सहमी हुई हिरनी। वो सब एक के साथ आगे बढ़कर आमिर पर हमला आवर होना चाहते थे कि बनु ज़ैबान की बस्ती हुरान की तरफ से कई सवार अपने घोड़े दौड़ाते हुए आए। इनमें सबसे आगे आगे नकीब, साद और वलीद थे। आमिर पर हमला आवर होने वाले भी आने वाले सवारों को देख चुके थे, लिहाजा उन्होंने आंखों ही आंखों में कोई मशवरा किया और आमिर पर हमला आवर होने की बजाय वो पहलू बचाकर भाग खड़े हुए थे। आमिर इनके ताक़ुब में लग गया। आमिर की देखा देखी नकीब, साद और वलीद भी अपने सवारों के साथ आमिर के हमरा इनका पीछा करने लगे थे। थोड़ी ही दूर जाकर उन्होंने इन सबको जा लिया और आन की आन में सबका खातिमा कर दिया। सब ने मिलकर इनकी लाशें दरिया में फेंक दी और इनके घोड़ों को लेकर जब वो वापस लौट रहे थे तो वलीद ने आमिर की तरफ देखते हुए कहा, तुमने दूसरी बार मेरी बहन की इज्जत बचाकर मुझ पर एहसान किया है, काश मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकता। आमिर ने वलीद की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, यह तो मेरा फर्ज था जो मुझसे अदा हुआ, इसमें मेरा क्या कमाल है। सब बातें करते हुए इस जगह आए
جہاں سب لڑکیاں پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی۔ نائرہ گردن جھکائے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عامر کے قریب آئی اور اپنی گنگناتی آواز میں دھیمے پن سے کہا، آپ نے دوسری بار میری عزت بچائی، میں آپ کی مشکور ہوں۔ عامر نے بڑی معصومیت سے کہا، تمہارا بھائی یہ الفاظ پہلے ہی ادا کر چکا ہے، اب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر عامر نے سب لڑکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا بنو ذیبان کے چشموں کا پانی خشک ہو گیا ہے جو تم دریا پر کپڑے دھونے آ جاتی ہو؟ سب اپنے کپڑے اٹھاؤ اور بستی کی طرف جا کر اپنے چشموں پر کپڑے دھو، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ سب لڑکیوں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور بستی کی طرف چلی گئی۔ عامر نے نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اب چلتا ہوں۔ نقیب نے اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں بنو ابس کی خصلت کو سمجھتا ہوں، شاید وہ تم سے باز پرس کریں کہ تم نے ایک ذیبانی لڑکی کی عزت کیوں بچائی، لہٰذا اس وقت تمہارا قبیلے میں جانا مناسب نہیں، میرے ساتھ چلو، شام تک بنو ابس کے لوگوں کا غصہ اتر چکا ہوگا اور اس وقت تم اپنی بستی کو لوٹ جانا۔ عامر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو مجھ سے کوئی باز پرس کرے گا، پھر میں اپنے قبیلے میں کسی کا دبیل بھی نہیں ہوں۔ سعد بن بکر نے فکر مند آواز میں کہا، عامر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نقیب سچ کہتا ہے، قبیلے والے ضرور تم سے الجھیں گے، لہٰذا میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گا، بہتر ہے تم ہمارے ساتھ چلو۔ عامر نے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں بنو ذیبان کا سمجھ کر اور زیادہ سیخ پا ہو جائیں گے، تم سب مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی عامر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ نقیب، سعد، ولید اور ان کے ساتھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ عامر جب اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کھجوروں کے ایک جھنڈ کے قریب بستی کے بے شمار مرد جمع تھے، جن کے سامنے بستی کا سردار وائل بن غوث ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے، جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو یا کسی طویل مشورے کے بعد وہ چپ ہو رہے ہوں۔ عامر جب ان کے پاس سے گزرنے لگا تو بنو ابس کے سردار وائل بن غوث نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، عامر اس طرف آؤ، میری بات سنو، ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، تم بستی کی طرف کیا لینے جا رہے ہو؟ وائل بن غوث کی آواز میں تکلیف دہ لرزش تھی۔ عامر اپنے گھوڑے سے اترا اور وائل بن غوث کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور دھیمی سی آواز میں پوچھا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو آپ لوگ ایک عدالت کی صورت میں میرا انتظار کر رہے ہیں؟ وائل بن غوث نے چٹائی کے خالی حصے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ عامر کھڑا رہا اور زخمی سے لہجے میں اس نے کہا، مجھے علم نہیں تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں طلب کیا ہے، تاہم اگر میرا کوئی فعل قبیلے والوں کو ناگوار گزرا ہے تو میں بحیثیت ایک مجرم کھڑا رہنا زیادہ پسند کروں گا۔ وائل بن غوث کچھ سوچنے لگا۔ عامر نے سامنے دیکھا لوگوں کے ہجوم میں اس کا چچا عمر بن کعب اور بھائی عدنان بن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن کعب کے چہرے پر غضب اور غصہ تھا، جبکہ عدنان کے چہرے پر مایوسی اور افسردگی تھی۔ ان دونوں سے دائیں جانب قبیلے کا سازشی اور لڑائیوں کا سرغنہ اسود بن علقمہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ عامر کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ چند ثانیوں کے تفکر کے بعد وائل بن غوث کی آواز بلند ہو کر سب کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ عامر سے مخاطب ہو کر بولا، عامر تم نے تھوڑی دیر قبل طاہر المرزغانی کے آدمیوں کے ہاتھوں بنو ذیبان کے سردار سالم بن عقبہ کی بیٹی کو اغوا ہونے سے کیوں بچایا، جبکہ تم جانتے ہو اس اغوا سے بنو ذیبان کی گردن نیچی ہوتی
اور بنو ذیبان کی گردن جھکانا ہماری فتح و کامرانی ہے۔ عامر نے غصیلی آواز میں پوچھا، اپنے سوال کا جواب سننے سے قبل یہ بتاؤ کہ طاہر المرغزانی کے آدمی یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ وائل نے اس بار نرم لہجے میں کہا، المرغزانی نے بنو ذیبان کی حدود میں اترے ہوئے ایک تجارتی کارواں کو لوٹنے کے لیے اپنے کچھ آدمی بھجوائے تھے، وہ سب لاپتہ ہیں۔ المرغزانی کے آدمی اپنے ان گمشدہ نوجوانوں کا پتہ کرنے آئے تھے۔ انہیں خبر ہو گئی کہ وہ تجارتی قافلہ کوچ کر چکا ہے اور ان کے آدمی کو بنو ذیبان یا تجارتی کارواں والوں نے ختم کر دیا ہے۔ ہمیں شک ہے کہ ان کے قتل میں تم بھی شامل ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم نے دوہرا جرم کیا ہے۔ وہ تجارتی کارواں بنو ذیبان کی حدود میں تھا، انہوں نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ اس کے لٹ جانے کی صورت میں بنو ذیبان کو اپنی کم مائگی اور بے بسی کا احساس ہوتا، جو ہمارے لیے باعث تسکین ہوتا۔ عامر نے غضبناکی کی حالت میں وائل بن غوث کی طرف گھورتے ہوئے کہا، اگر آپ کی بیٹی کو کوئی اغوا کر رہا ہو اور میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اسے اغوا ہونے سے بچاؤں؟ وائل بن غوث نے جھٹ کہہ دیا، اسے اغوا ہونے سے بچانا یقیناً تم پر فرض ہو جاتا۔ عامر نے پھر غصے کی حالت میں کہا، اسی طور سالم بن عقمہ کی بیٹی کو اغوا ہونے سے بچانا بھی مجھ پر فرض ہو گیا تھا۔ پھر آپ لوگ کیوں اس نیک کام پر ماتم کرنے بیٹھ گئے ہیں؟ وائل بن غوث نے چلا کر کہا، لیکن اس کا تعلق بنو ذیبان سے ہے اور بنو ذیبان ہمارے دشمن ہیں۔ عامر نے ذرا نرم ہو کر کہا، میں نہیں جانتا قبائلی عصبیت کیا ہوتی ہے، مجھے اس قدر معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ وائل بن غوث نے اور زیادہ غصیلی آواز میں کہا، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بنو ذیبان کے ساتھ مل کر تجارتی کارواں کی حفاظت کی اور پھر ہم سب کی نگاہوں کے سامنے سالم بن عقبہ کی بیٹی کو اغوا ہونے سے بچایا۔ تم مجرم ہو، ایسا مجرم جس کی سزا سارا قبیلہ مل کر تجویز کرے گا۔ عامر نے کھولتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تمہارے سیاہ ضمیر کے اندھے صحیفوں کے مطابق کسی لڑکی کی عزت بچانا جرم ہے تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے اس اغوا کی ترغیب المرغزانی کے آدمیوں کو تم نے دی تھی، لہٰذا اپنے آپ کو شرعی حدود میں رکھ کر اپنے لیے ہی سزا تجویز کرو۔ وائل بن غوث نے سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر اس بار اس نے نرم لہجے میں کہا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم اپنے باپ کے قتل کا انتقام بھی بنو ذیبان سے لوگے، لیکن تم نے مجھے مایوس کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے تمہاری ہمدردیاں گویا بنو ذیبان کے ساتھ ہیں۔ عامر نے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم کیسی بے مفاد اور بے مقصد باتیں کر رہے ہو؟ بنو ذیبان کا میرے باپ کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ میں قاتل کا کھوج لگا چکا ہوں، وہ طاہر المرغزانی کے آدمیوں میں سے ایک ہے اور عنقریب میری تلوار اس کی گردن پر ہوگی۔ وائل بن غوث نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم ہٹ دھرمی سے کام لے رہے ہو، قبیلے کا کوئی آدمی اس معاملے میں تمہارا ساتھ نہ دے گا، ہر کوئی تمہاری اس رائے سے اختلاف کرے گا۔ عامر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے کسی کی رائے اور اعانت کی ضرورت نہیں، میں اپنے باپ کے قاتل سے اکیلا نمٹ لوں گا۔ وائل بن غوث نے کچھ سوچا، پھر اس نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نہیں جانتا تم بنو ذیبان کا ساتھ کیوں دینا چاہتے ہو، تاہم تم اگر کسی ذیبانی لڑکی کو پسند کر چکے ہو اور تجرد کی زندگی سے تنگ آ گئے ہو تو میں اپنی بیٹی سمیرہ تم سے بیاہنے کو تیار ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک نڈر، بہادر اور بے خوف افسی اپنے قبیلے میں بزدل کہلائے۔
عامر جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اسود بن علقمہ اپنی جگہ کھڑا ہوا اور انتہائی نفرت اور خصوصیت میں اس نے وائل بن غوث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اس جیسے بزدل سے سمیرہ کو بیاہنے پر رضامند نہیں ہیں جو اپنے ہی قبیلے پر نکتہ چینی کرتا ہو۔ عامر نے بھی تل ملا کر کہا، بزدل تم ہو، میں بنو ابس کے ہر جوان کو مقابلے کی دعوت دے کر تمہارے اس مفروضے کو جھوٹا ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ تم بے لگام، جھوٹے، بزدل اور مکار ہو۔ تم اپنی حرکتوں سے بنو ابس اور بنو ذیبان میں زمانہ جاہلیت کی جنگ واحس و امبرا جیسی کسی اور جنگ کی ابتدا کرنا چاہتے ہو۔ زمانہ قبل از اسلام کی ایک جنگ جو بنو ابس اور بنو ذیبان کے درمیان لڑی گئی، یہ جنگ 40 سال تک لڑی گئی، جس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بنو ابس کے قیس بن ظہیر اور بنو ذیبان کے حمل بن بدر نے گھڑ دوڑ کی شرط باندھی۔ قیس کے گھوڑے کا نام واحس اور حمل کی گھوڑی کا نام امبرا تھا۔ جب قیس کا گھوڑا واحس آخری حد کے قریب ایک مقام ذات الاسادر پہنچا تو وہاں پر حمل کے چھپے ہوئے آدمیوں نے گھوڑے کو بتکا کر غلط راہ پر ڈال دیا اور اس کی گھوڑی امبرا جیت گئی۔ اس جیت پر حمل بن بدر کے بھائی حذیفہ بن بدر نے بنو ذیبان کا سردار بھی تھا اپنے بیٹے مالک کو شرط کی رقم مانگنے کو بھیجا۔ قیس نے طیش میں آ کر مالک کو قتل کر دیا۔ یہی قتل دونوں قبائل کے درمیان جنگ کی بنیاد بن گیا۔ یہ جنگ 40 برس تک لڑی گئی اور قیس کے گھوڑے واحس اور حمل کی گھوڑی امبرا کی نسبت اس ہولناک جنگ کا نام بھی جنگ واحس و امبرا ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس سے طویل جنگ عربوں کے درمیان اور نہ لڑی گئی تھی۔ برسوں نہیں صدیوں تک اس جنگ کو قبائلی عصبیت میں مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا۔ عامر نے چند ثانیے رک کر پھر اسود بن علقمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے غراتی ہوئی آواز میں کہا، یاد رکھو وہ جنگ تو حزم بن سنان اور حارث بن اوف کی صلح جوئی کے باعث ختم ہو گئی تھی، لیکن اب ایسی جنگ ہی اگر اور چھڑی تو بنو ابس اور ذیبان مٹ جائیں گے۔ اسود میں جانتا ہوں تم اور تمہارے بیٹے پیدائشی طور پر بزدل، مکار اور شرپسند ہیں، اس لیے کہ عامر کو رک جانا پڑا کیونکہ اسود بن علقمہ کا بڑا بیٹا مغیرہ بن اسود اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی تلوار سونتے ہوئے اس نے گرج کر کہا، نافع کے بیٹے، تم اس سے پہلے میرے چھوٹے بھائی جابر کو مارنے کے علاوہ قبیلے کے کئی جوانوں کو مقابلے کی دعوت بھی دے چکے ہو۔ ہم صرف اس نقطہ نگاہ سے کہ ابسی آپس میں نہ ٹکرائیں چپ اور خاموش رہے، جس کا تم نے غلط اثر لیا اور اپنی حدود سے بڑھتے رہے، میں پورے قبیلے کی موجودگی میں تمہیں مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ بنو ابس کی بکریوں اور اونٹنیوں کے دودھ میں بزدلی کا اثر نہیں۔